ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samved AI classes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilman nafiya. मैं मोहम्मद असगर अली मोइन मुअल्लिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एलिविचाली तालुका व जिला रायचूर आप तमाम का आज की इस संवेद आई क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू का सबक नंबर 17 चिड़िया सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम तीसरा हिस्सा यानी हिस्सा सुवम पढ़ने जा रहे हैं। आप तमाम तलबा से ये उम्मीद करता हूं कि आप तमाम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे। और अजीज बच्चों, आप सबसे पहले अपनी जमात पंजुम की उर्दू निसाबी किताब, पेन और नोटबुक अपने पास रख लें, ताकि इस वीडियो में जो कुछ भी अहम नुकात आपको बताए जाएंगे और जो कुछ भी सरगर्मियां आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, उन सरगर्मियों को और उन अहम नुकात को अपनी नोटबुक में कलमबंद कर लें। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ने से पहले हम पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़े हैं, हिस्से दुवम में जो कुछ भी पढ़े हैं, उसका थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। आप तमाम ने सबक का पिछली क्लास में सबक का दूसरा हिस्सा आपने पढ़ा। अब हमें इसमें जो अहम नुकात थे उन नुकात को मैं दोहराते हुए आप तमाम को इयादा करवाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सबक की तरफ हमने पढ़ा कि जो है शायर जिस तरह जो है चिड़िया के रंग रूप के बारे में पिछले अशार में बताया, उसका चलना और उसका उड़ना, इस ताल्लुक से शायर ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और इसी तरह शायर ने इन ख्यालात का भी इजहार किया कि चिड़िया हर रोज सुबह सवेरे मोहल्ले की दुकानों में शायर को मिल जाया करती थी और मोहल्ले की दुकानों में जो अनाज खुली बोरियों में रखा जाता था, उन अनाज की बोरियों पर मंडलाया करती थी ताकि कुछ दाने खा सके। इसी तरह शायर ने इस बात का भी इजहार किया कि उसके आंगन का जो नजारा होता था वो बहुत ही दिलकश और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुहाना लगता था, जब चिड़िया जो है अपने सहेलियों के साथ उसके आंगन में आकर के जो नीचे गिरे हुए दाने हैं, जो उसकी माँ का मामूल था कि रोजाना अपने आंगन में बैठ करके अनाज साफ किया करती थी और अनाज साफ करते वक्त जो दाने गिरते थे उन दानों को खाने के लिए चिड़िया अपने सहेलियों को लेकर के आया करती थी और अपनी चहचहाहट से माहौल को खुशगवार बनाती थी। उस प्यारे से नज़ारे को याद करके शायर अपने जज्बात का इस तरह से इजहार करता है कि जो है वो नज़ारा मैं याद करता हूँ तो आज मुझे वो नज़ारा जो है अपने मेरे नज़रों के सामने आ जाता है और वो बहुत ही प्यारा और सुहाना जो है नज़ारा लगता था। इसी तरह शायर अपने ख्यालात का इस तरह इजहार करता है कि अब ना तो वो आंगन रहे और ना जो है वो दुकानें रहीं और जो है आजकल का माहौल जो ऐसा हो गया है कि चिड़िया का जीना ही दुश्वार हो चुका है। आज हमारे घरों में आंगन नहीं है, अगर आंगन है तो तंग हो गए हैं और या तो ख़त्म हो गए हैं। और अब शायर की अम्मी भी इंतकाल कर चुकी हैं। अब आंगन में बैठकर वो चुनने वाली जो है अनाज साफ करने वाली माँ भी अब नहीं रही और माहौल इस कदर आलूदा हो गया है कि चिड़िया का अब जीना भी दुश्वार हो गया है।
پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 17 چڑیا نظم کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ آپ تمام صفحہ نمبر 112 نکالیں۔ پیارے بچوں، سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو سبق میں آنے والے چند مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ الفاظ اور معنی اس طرح ہیں۔ سپر مارکیٹ، اس کا معنی ہے انگریزی لفظ، اس کا جو ہے سپر مارکیٹ جو لفظ ہے وہ انگریزی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑی دکان یا بازار کے۔ اسی طرح پیک، یہ بھی ایک انگریزی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بندھا ہوا یا ڈبہ بند۔ فراغت، اس کے معنی ہیں اطمینان، آسودگی کے، اور مرحلہ، اس کے معنی ہے منزل، درجہ یا مرتبہ کے۔ پیارے بچوں، آپ کے اگلے سبق میں اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا حصہ، اس میں آپ کو ان الفاظ کو سمجھنا ہے، ان الفاظ کے معنی کو یاد رکھتے ہوئے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اشعار کو سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 17 نظم چڑیا، آپ کو صفحہ نمبر 112 نکالنا ہے۔ آپ تمام صفحہ نمبر 112 نکالیں اور میں جس طرح پڑھوں گا آپ اس کو دیکھیں اور اپنی انگلی کو جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر رکھتے ہوئے آہستہ سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق چڑیا، حصہ سوم۔ چڑیا، اناج سپر مارکیٹ میں صاف پیک میں اب ملنے لگا، نہ اب وہ فرصت نہ وہ فراغت، ہر مرحلے میں آسانی کی تلاش۔ چڑیا اب کہاں آئے گی، کیا چگ پائے گی، کیا پائے گی، اب تصویر میں ہی نظر آئے گی۔ پیارے بچوں، آپ نے اس نظم کو پڑھا اور سنا، اب ہم اس کو پھر سے ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اناج سپر مارکیٹ میں، اناج سپر مارکیٹ میں صاف پیک میں اب ملنے لگا، صاف پیک میں اب ملنے لگا، نہ اب وہ فرصت نہ اب وہ فرصت نہ وہ فراغت، نہ اب وہ فرصت نہ وہ فراغت، ہر مرحلے میں آسانی کی تلاش، ہر مرحلے میں آسانی کی تلاش۔ چڑیا اب کہاں آئے گی، چڑیا اب کہاں آئے گی، کیا چگ پائے گی، کیا چگ پائے گی، کیا پائے گی، کیا پائے گی، اب تصویر میں ہی نظر آئے گی، اب تصویر میں ہی نظر آئے گی۔ پیارے بچوں، آپ نے اس نظم کو ترنم کے ساتھ بغور سماعت فرمایا ہے۔ اب آئیے اس نظم میں، ان اشعار میں شاعر اپنے کن جذبات کا اظہار کر رہا ہے، کیا پیغام ہمیں دینا چاہ رہا ہے، کیا بات ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ آئیے ہم ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاعر ان اشعار میں بتایا ہے کہ اب اناج بڑی دکانوں میں صاف ستھرا اور ڈبہ بند یا پیکٹ میں بندھے ہوئے تھیلے میں مل رہا ہے۔ اب نہ اناج صاف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ انسان کے پاس اب وہ فرصت ہے کہ اناج صاف کرے، بلکہ انسان تو ہر معاملے میں اور ہر قدم پر آسانی اور آرامی کی تلاش میں ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اب اناج کی جو بڑی بڑی دکانیں ہیں ان میں صاف ستھرا اور ڈبہ بند پیکٹ میں بندھے ہوئے تھیلوں میں اب جو ہے اناج مل رہا ہے۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جو ہے دکانوں میں کھلی بوریوں میں اناج ملا کرتا تھا اور جو ہے ہم جو ہے تھیلا لے جا کر کے جو ہے اناج لایا کرتے تھے۔ اب جو ہے انسان کے لیے
جو ہے اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ اب جو ہے ہر چیز ڈبوں میں پیک ہو کر کے آ رہی ہے یا تھیلوں میں جو ہے پیک ہو کر کے آ رہی ہے، اور اب جو ہے اناج بھی اتنا صاف آ رہا ہے کہ اس میں کنکر مٹی وغیرہ نہیں ہے، بس دھونا ہے، پکانا ہے۔ تو اب اناج صاف کرنے کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور انسان کے پاس اب اناج صاف کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ اور انسان اب کیا سوچ رہا ہے؟ انسان اب یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ہر معاملے میں آسانی ہو، اور وہ آسانی کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو انسان نے اب اپنے لیے، اپنی آرامی کے لیے بہت سارے ذرائع استعمال کیے ہیں، اور جو ہے آج انسان کے لیے بہت ساری سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بڑی بڑی دکانوں میں، سپر مارکیٹ دکانوں میں، فوڈ زون میں، اور بڑے بڑے اناج کے جو ہے دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں، آپ ان میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آپ کو جو ہے ان دکانوں میں ہر سامان، آپ کو ہر اناج آپ کو جو ہے ڈبوں میں پیک یا پیکٹس میں پیک آپ کو ملے گا، تھیلوں میں پیک آپ کو ملے گا۔ پیارے بچوں، یہی شاعر ہمیں بات بتانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح شاعر ہمیں کہتا ہے کہ ان اشعار میں شاعر ہم سے سوال کر رہا ہے یہ سب بتانے کے بعد کہ اگر کوئی اپنے آنگن میں اناج صاف نہیں کرے گا، اور اگر محلے کی دکانوں میں اناج کھلی بوریوں میں نہیں ملے گا، تو پھر چڑیا کہاں سے آئے گی، اور کیوں آئے گی، اور اگر آئے گی تو کیا کھا پائے گی؟ آخرکار چڑیا ہمیں تصویر میں ہی نظر آئے گی۔ تو چڑیا ہمیں کیا بات بتا رہا ہے یہاں پر کہ جو ہے اگر کوئی اپنے آنگن میں اناج صاف نہیں کرے گا، صاف اناج لے کر کے آئے گا، اور بڑی بڑی دکانیں ہوں گی جہاں پر ہر مال، ہر اناج جو ہے بوریوں میں بند ہوگا اور جو ہے پیک رہے گا، ڈبہ بند رہے گا، تو اب جو ہے جو بھی اناج ہمارے گھر میں آئے گا صاف ستھرا اناج آئے گا، تو اب ہمارے پاس جو ہے اس اناج کو صاف کرنے کی جو ہے ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اب جو ہے ویسی جو ہے فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم اناج صاف کریں۔ تو اب جو ہے شاعر ایک سوال کر رہا ہے کہ جب ایسی دکانیں آ جائیں گی جہاں پر ہر اناج جو ہے پیک میں ملے گا، ڈبہ بند ملے گا، تھیلیوں میں بند ملے گا، اور اگر جو ہے ہمارے آنگن جو ہے ختم ہو جائیں گے، تنگ ہو جائیں گے، اب ہمارے گھر جو ہے اس طرح کے نہیں ہوں گے بلکہ اس طرح سے بلڈنگ ہوں گے، بلڈنگ نما ہوں گے جہاں پر آنگن نہیں ہوں گے، آنگن ہی ختم ہوئے ہوں گے، تو اب جو ہے کون جو ہے اناج لا کر کے اپنے آنگن میں بیٹھ کر کے جو ہے اناج صاف کرے گا؟ جب اناج ہی صاف نہیں کریں گے تو آنگن میں اناج کے دانے نہیں گریں گے، جب اناج کے دانے جو ہے آنگن میں نہیں گریں گے تو جو ہے چڑیا کہاں سے آئے گی، اور اگر آئے گی تو وہاں پر جو ہے اناج کے دانے نہیں ہوں گے تو وہاں پر کیا چپ پائے گی، کیا کھا پائے گی، اور جو ہے کہاں سے آئے گی؟ یہ سوال جو ہے شاعر ہم سے کر رہا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ماحول جو ہے ہمارا آلودہ ہو رہا ہے، اس کا دوسرا وجہ یہ ہے کہ جو ہے چڑیا کی زندگی دشوار کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے دشوار ہو رہی ہے کہ جو ہے کئی سالوں سے موبائل فون کا جو چلن عام ہو گیا ہے، موبائل فونوں کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، موبائل کے ٹاور جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، ان ٹاوروں سے جو ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں، ان ریڈیائی لہروں کا بھی جو ہے چڑیا کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، چڑیا کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور جو ہے چڑیا کا دماغ ان ریڈیائی لہروں کو برداشت نہیں کر پاتا، اور جو ہے وہ ریڈیائی لہروں کی وجہ سے جو ہے اثر انداز ہو کر کے وہ جو ہے چڑیا موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے کھیتوں میں چڑیا آیا جایا کرتی تھی، اور کھیتوں میں جو کیڑے ہوا کرتے تھے اناج کے پاس، اناج کے پودوں کے پاس، جو ہے ان کیڑوں کو کھا کر کے فصلوں کی حفاظت کرتی تھی۔ کسان دوست چڑیا، اس چڑیا کے لیے بھی آج جو ہے کھیتوں میں بھی آج اس کے لیے جو ہے اناج نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر کیمیائی کھاد جو ہے کیمیائی دوائیں جو ہے فصلوں کو ماری جا رہی ہیں، ان جو ہے دواؤں کی وجہ سے جو اناج وہ کھایا کرتی تھی، جو دانے کھایا کرتی تھی، جو کیڑے کھایا کرتی تھی، وہ کیڑوں میں جو ہے یہ کیمیائی جو ہے دواؤں کا اثر ہونے کی وجہ سے جب وہ ان اناج کو یا ان کیڑوں کو کھاتی ہے تو اس کے کڈنی پر اثر ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے چڑیا کی موت ہو جاتی ہے۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو ہے چڑیا جو ہمارا گھر کا پرندہ، چڑیا جو کسانوں کا دوست پرندہ،
ایسا پرندہ آج جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. کم کیا جو ہے دنیا سے 2010 کا جو ہے سروے ہے، 10 سال پہلے کا سروے ہے کہ جو ہے چڑیا 70 سے 60% جو ہے چڑیا کی آبادی کم ہو رہی ہے. چڑیا جو ہے اس دنیا سے کم ہوتا جا رہا ہے. چڑیا جو پرندہ ہے جو ہمارے بچوں کی لبوں پر مسکراہٹ پیدا کرتا تھا، ہماری صبح کو خوشگوار بناتا تھا، ایسا پرندہ جو ہے آج اپنی زندگی کے آخری قطار پر ہے اور جو ہے آج اس کا جینا دشوار ہے اور ختم ہونے کی کگار پر ہے. اس کی نسل جو ہے ختم ہونے کی کگار پر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ جو ہے چڑیا جو پرندہ ہے، یہ پرندہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے ہمارے کسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور جو ہے اس ماحول کو خوشگوار بنانے میں اس کا اہم کردار ہے اور اس جو ہے زمین کا توازن برقرار رکھنے میں، ماحول کا توازن برقرار رکھنے میں پرندوں کا اہم رول ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. اگر جو ہے ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے اور ہم جو ہے اپنی منمانی کریں گے، اس طرح سے جو ہے پرندوں کا جینا دشوار کریں گے، تو جو ہے آج پرندے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، چند پرندے اور جو ہے وہ کل جو ہے ختم ہو کر کے ہمیں جو ہے صرف تصویروں میں ہی نظر آ سکیں گے. تو شاید یہی بات بتا رہا ہے کہ جو ہے اگر اس کو چڑیا کو دانا پانی نہیں ملے گا، کھانے کی چیز نہیں ملے گی اور جو ہے اس کو رہنے کے لیے گھر نہیں ملے گا، تو یہ پرندہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. یہ چڑیا جو ہے ختم ہو جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. پھر یہ جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو صرف جو ہے تصویروں میں ہی نظر آئے گی. اور جو ہے جس طرح آج ہم چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، کل ہمارے بچے اس چڑیا کو دیکھنے کے لیے جو ہے ترسیں گے اور جو ہے ان کو چڑیا نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ تصویر میں دیکھ کر کے ہی جو ہے خاموش ہو جائیں گے، اس پر ہی اکتفا کر لیں گے. پیارے بچوں، جو ہے اسی چڑیا کو بچانے کے لیے 2010 میں 20 مارچ کو جو ہے ایک جو ہے دن چڑیا کے نام پر جو ہے شروع کیا گیا، ورلڈ اسپیرو ڈے کے نام سے، یعنی جو ہے دنیا عالمی یوم چڑیا بول کے جو ہے ایک دیوس جو ہے رکھا گیا، تاکہ جو ہے اس دن 20 مارچ کو، ہر سال 20 مارچ کو جو ہے چڑیا کا دن منایا جاتا ہے، پورے دنیا میں منایا جاتا ہے، لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو ہے چڑیا ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے زمین کے لیے، ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے لیے کتنا فائدہ مند چڑیا ہے. تو یہ چڑیا کو بچانے کے لیے اور چڑیا کے تعلق سے معلومات دینے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو ہے ان کے کھانے پانی کا انتظام کریں. آج آنگن نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے چھتوں پر ان کے لیے جو ہے ایک کٹورے میں جو ہے ان کے لیے دانے پانی کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ یہ اپنے کھانے کے لیے جو ہے انتظام جب رہے گا تو وہ چڑیا آئے گی اور دانے وغیرہ چگ کر کے، پانی وغیرہ پی کر کے جائے گی. اس طرح سے اس کی نسل کو ہم بچا سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو ہے چڑیا کے لیے گھونسلے چڑیا کے لیے کھانے کا انتظام کریں، دانے پانی کا انتظام کریں، تاکہ چڑیا کی نسل بچی رہے، چڑیا کی حفاظت ہو سکے. پیارے بچوں، آئیے اب ہم جو ہے اس سبق کو پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، اس کے اہم نکات اور ان اشعار کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان اشعار کو بخوبی سمجھا ہے اور جو کچھ بھی سمجھایا گیا ہے آپ نے بخوبی سمجھا ہوگا. اب آئیے اس سبق سے ہی متعلق میں آپ سے چند سوالات کروں گا. مشقی سرگرمی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے پہلا سوال پیش کرتا ہوں کہ سپر مارکیٹ میں بکنے والے اناج کی کیا خصوصیت ہے. پہلا سوال آپ کے لیے کہ آپ نے اس سبق کو کہاں تک سمجھا. اگر آپ جواب اچھی طرح سے دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے سبق کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھا ہے. اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے سبق کو بخوبی نہیں سمجھا ہے. تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو پہلا سوال میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ سپر مارکیٹ میں بکنے والے اناج کی کیا خصوصیت ہے.
वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। जवाब देखते हैं। सुपर मार्केट में बिकने वाले अनाज की खुसूसियत ये है कि यहाँ अनाज साफ मिलता है और डिब्बा बंद या थैलों में बंधा हुआ होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने कि सुपर मार्केट में बड़ी बड़ी फूड जोन जो है, जो दुकानें आजकल खुली हुई हैं, उनमें जो भी अनाज मिलता है उसकी खुसूसियत ये है कि सारे अनाज साफ मिलते हैं और डब्बों में पैक होते हैं और थैलों में बंधे हुए होते हैं। तो ये सुपरमार्केट में बिकने वाले अनाज की खुसूसियत है। बहुत सही जवाब दिया आपने, शाबाश। अब आइए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल आपके लिए है, शायर मोहम्मद आजम शाहिद ने चिड़िया नज़म में पहले और आज के दिनों में क्या फर्क बताया है? जो हमारे इस नज़म के शायर हैं, जिन्होंने चिड़िया नज़म लिखी है, शायर मोहम्मद आजम शाहिद ने चिड़िया नज़म में पहले के दौर को भी बताया और आज के दौर को भी बताया है। तो दोनों दौरों में, दोनों दिनों में आपने क्या फर्क बताया है? वेरी गुड, आपने सही जवाब बताया। आइए जवाब देखते हैं। शायर मोहम्मद आजम शाहिद ने चिड़िया नज़म में पहले और आज के दिनों में ये फर्क बताया है कि पहले के घरों में वसी और कुशादा आंगन हुआ करते थे, लेकिन आज के घरों में या तो आंगन छोटे हो गए हैं या फिर आंगन खत्म हो गए हैं। इसी तरह पहले दुकानों में खुली बोरियों में अनाज रखा जाता था, लेकिन आज के दिनों में डब्बा बंद और बंद थैलों में अनाज रखा जा रहा है। तो शायर ने पिछले दिनों में और आज के दिनों में ये फर्क बताया कि जो पहले जो घर हुआ करते थे वो वसी और कुशादा आंगन वाले हुआ करते थे, लेकिन आज के घर जो हैं वो तंग आंगन वाले या फिर उनमें आंगन ही नहीं है, ऐसे घर हम बना रहे हैं। और इसी तरह पहले दुकानों में खुली बोरियों में अनाज बेचा जाता था, लेकिन आज के दुकानों में जो है डब्बों में पैक जो है हर अनाज मिल रहा है, बंद थैलों में जो है अनाज मिल रहा है। इसी तरह आइए मैं आपको तीसरा सवाल पूछता हूं। आपके लिए तीसरा सवाल है, चिड़िया अब तस्वीर ही में क्यों नजर आ सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है कि चिड़िया अब तस्वीर ही में क्यों नजर आ सकती है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है। चूंकि अब आंगन छोटा या तंग हो गया है या फिर कहीं खत्म ही हो गया है और दुकानों में अनाज अब बंद थैलों में या डब्बा बंद साफ सुथरा मिल रहा है, औरतों के पास न तो अब अनाज साफ करने की फुर्सत है और ना ही जरूरत है, और ना अनाज आंगन में गिर रहा है और न दुकानों में अनाज खुला पाया जा रहा है कि चिड़िया आकर अनाज के गिरे हुए या बोरी से दाने चुग सके। इसलिए अब चिड़िया नहीं आएगी और कुछ खा भी नहीं पाएगी। आखिरकार चिड़िया गायब हो जाएगी और अब तस्वीर में ही नजर आएगी या तस्वीर में ही नजर आ सकती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो शायर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में चिड़िया के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जो है चिड़िया नज़म पढ़ने के बाद अपने अंदर ये तहिया कर लें, ये इरादा कर लें कि हम चिड़िया को बचाएंगे, चिड़िया की हिफाजत करेंगे। हमसे जो हो सकता है कि हम उसके खाने का, दाने का, पानी का इंतजाम करेंगे और उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मैं उम्मीद करता हूं। अब आइए हम जो है इन मंदरजा झैल अल्फाज को, दूसरी जो सरगर्मी है कि मंदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। ये आपके सामने अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है बचपन, दूसरा लफ्ज है मोहल्ला, तीसरा लफ्ज है फरागत। तो आपको क्या करना है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज है बचपन। यहां पर आपको गलतफहमी हुई, बचपन दिख रहा है, ये एक नुक्ता आप डाल लीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो बचपन की बजाय बचपन कर लें, और ये मोहल्ला और ये फरागत। तो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपको जुमले बनाने हैं। तो आइए आप में से कितनों ने सही जुमले बनाए हैं देखते हैं। मौलाना आजाद, पहला लफ्ज था बचपन
ہم نے اس کے اوپر جملہ بنایا ہے، مولانا آزاد بچپن ہی سے ذہین تھے۔ مولانا آزاد بچپن ہی سے کیسے تھے؟ ذہین تھے۔ تو ہم نے لفظ استعمال کیا بچپن۔ دوسرا لفظ ہے محلہ۔ آج ہمارے محلے میں دینی اجتماع ہے۔ ہم نے محلہ لفظ استعمال کیا کہ آج ہمارے محلے میں دینی اجتماع ہے۔ بہت اچھی طرح سے آپ نے جملہ بنایا ہے۔ تیسرا لفظ ہے فراغت۔ جناب آپ پہلے اپنے کام سے فراغت حاصل کر لیں۔ ہم نے لفظ فراغت استعمال کرتے ہوئے جملہ بنایا ہے، جناب آپ پہلے اپنے کام سے فراغت حاصل کر لیں۔ بہت صحیح آپ نے جملہ بنایا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پیارے بچوں، اب آئیے آپ اپنی کتاب میں پیج نمبر صفحہ نمبر 118 نکالیں۔ اس میں آپ کو ایک اضافی سبق دیا گیا ہے، شبانہ نے ایک روز املا لکھا۔ اب آپ کو ایک آڈیو سنائی جائے گی، آڈیو ٹیپ آپ سنیں گے۔ آپ بغور اس کو سماعت کریں اور اپنی کتاب میں جو یہ سبق اضافی سبق دیا گیا ہے آپ اس پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کے سامنے ایک آواز آئے گی، آپ اس آواز کو غور سے سنیں۔ شبانہ نے ایک روز املا لکھا، شبانہ نے ایک روز املا لکھا، جو گینڈا لکھایا تو گندا لکھا، لکھے زال سے وہ غضب اور غزل، لکھے ایک جیسا صبا اور صبا، لکھے ہے سے حضرت حسد اور حزل، روش اور روشن لکھے ایک سا، ہمالا لکھایا ہمالا لکھا، نگینا لکھایا تو نگنا لکھا۔ شبانہ نے ایک روز املا لکھا، شبانہ نے ایک روز املا لکھا، دکان کو وہ لکھتی دکان ہے، کہا چاندنی تو لکھا چاندنی، خودی اور خودی کی نہ پہچان ہے، جو شیرینی بولا لکھا شیرنی، جو چولہا لکھایا تو چولہا لکھا، جو غلہ لکھایا تو گلہ لکھا۔ شبانہ نے ایک روز املا لکھا، شبانہ نے ایک روز املا لکھا، نبی جو لکھایا بنی لکھ دیا، کہوں میں گدھا تو وہ بولے گدھا، نجی جو لکھایا بقی لکھ دیا، وہ پتھر کو پتھر ہی کہتی صدا، بتاشا کو اس نے تباشا لکھا، جو پنکھا لکھایا تو پھنکا لکھا۔ شبانہ نے ایک روز املا لکھا، شبانہ نے ایک روز املا لکھا۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس اضافی سبق شبانہ نے ایک روز املا لکھا اس کو بغور سماعت کیا ہوگا۔ اس میں ایک لڑکی ہے شبانہ، اور اس کو املا لکھوایا گیا تو اس نے بہت ساری غلطیاں کی۔ اسی کے تعلق سے یہ نظمیہ انداز میں ایک نظم لکھی گئی، شبانہ نے ایک روز املا لکھا، جو گینڈا لکھایا تو گندا لکھا۔ تو شبانہ جو لڑکی ہے وہ الفاظوں کو غلط لکھ رہی ہے، املا غلط لکھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے غلط لکھنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو حروفوں کے مخارج کا علم نہیں ہے، اور الفاظ لکھنے کی ترتیب اس کو پتہ نہیں ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ کون سا حرف کون سی آواز دے گا اور کون سے حرف سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے تو جو ہے وہ غلطی نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر شبانہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کو نہ حرفوں کی آواز پتہ ہے اور نہ کس حرف سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری املے کی غلطیاں کر رہی ہے۔ تو آئیے چند غلطیاں جو وہ کرتی ہے املا لکھتے وقت وہ یہ ہیں، جب اس گندا، یہ جو بھی لال آپ کو سیاہی سے نظر آ رہے ہیں الفاظ، یہ سارے غلط الفاظ ہیں، اور جو اس طرف کے جو نیلے رنگ کے جو الفاظ نظر آ رہے ہیں وہ پورے صحیح الفاظ ہیں۔ جیسے ہم نے کہا گینڈا لکھنے کے لیے تو اس نے گندا لکھا،
جب ہم نے کہا غضب لکھو تو اس نے غضب اس طرح لکھا، جب ہم نے کہا غزل لکھو تو اس نے غزل اس طرح لکھا، جب ہم نے کہا صبا لکھو تو اس نے صبا اس طرح لکھا، جب ہم نے کہا حضرت لکھو تو اس نے ہے سے حضرت لکھا، جب ہم نے کہا شیرینی لکھو تو اس نے شیرنی لکھا، چولہا لکھو تو اس نے چولہا لکھا، گدھا لکھنے کے لیے کہا تو اس نے گدھا لکھ دیا۔ تو اس طرح اس کو آواز، جو حرفوں کی جو آواز ہوتی ہے اس کے تعلق سے اس کو معلومات نہیں ہے، وہ ان سے نابلد ہے، تو اسی کی وجہ سے اس سے جو ہے الفاظ لکھنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے اب جو ہے گھر پر کام ہے، ہوم ورک ہے، آپ نے اس نظم کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اسی نظم کے تعلق سے آپ کے لیے میں نے ہوم ورک تجویز کیا ہے۔ اس اضافی سبق شبانہ نے ایک روز املا لکھا کہ سوالوں کے جو جوابات ہیں ان جوابات کو آپ اپنے معلم کی مدد سے لکھنا ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ تو 3 ہی سوال ہیں آپ کے لیے۔ شبانہ املا کیوں غلط لکھتی ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو درس کے دوران آپ کو بتا دیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے نظم میں شبانہ نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو اسی درس کے دوران بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے غلطیاں کرتی ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے اپنے استاد کی مدد سے ایسے الفاظ کی فہرست بتائیے یا فہرست بنائیے جن کی آواز ایک ہو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے صبا، سین سے صبا لکھتے ہیں، سواد سے بھی صبا لکھتے ہیں، تو یہ ایک جیسی آواز والی صدا لکھتے ہیں، سواد دال الف صدا اور سین دال الف صدا، تو یہ ایک جیسی جو ہے آواز دینے والے الفاظ ہیں، لیکن ان کے حرف الگ ہوتے ہیں لیکن آواز سیم ہوتی ہے۔ تو ایسے الفاظ کی آپ کو فہرست بنانی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ نے جو ہے چڑیا نظم کے اس سبق کے تینوں سیشنز بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے دیکھے ہوں گے اور بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے سماعت کیا ہوگا، اور ان میں جو بھی میں نے آپ کو اس سبق کو سمجھایا ہے، ان میں اہم نکات جو بھی بتائے ہیں، ان اشعار کی جو بھی تشریح میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کو اپنے کاپی میں قلم بند کیا ہوگا، اور جو بھی سرگرمیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سرگرمیوں کو آپ نے انجام دیا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے محمد اصغر علی، معاون معلم سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول علی بچالی، تعلقہ ضلع رائچور، آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں، اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے سبق میں پھر میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔